अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों और ख़ास कर जियालो, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का 8वां रोज़ा मुबारक हो। 2-3 दिन बाद आपके चंद लम्हात लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात सुनकर मुझे रिस्पांस देंगे, कमेंट करेंगे, चाहे आप मुझसे एग्री करते हो या ना करते हो, लेकिन ज़रूर कीजिएगा। और यूट्यूब पे मेरा चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से सब्सक्राइब करते रहें। इससे मेरे बात गलत हैं या सही हैं, उसका फीडबैक मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी और मैं अपने दिल की हर बात खुल के ज़्यादा कर सकूँगा एतमाद के साथ। बात दरअसल ये है कि हुकूमतें बन गई, जो कुछ मेरी पार्टी ने सोचा था, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए, मेरे चेयरमैन जो एक नई सोच लेकर, एक नए जज्बे के साथ सियासत में उन्होंने हमारी कमान संभाली, तो उनके मुताबिक तो वो अपनी पार्टी के इलेक्शन नताइज से मुतमईन है। लेकिन एज ए पार्टी लॉयर, एज ए वर्कर, मैं इससे नो डाउट 15-20 सीटें पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मिली हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो ये हमारी मंजिल नहीं है। हम तीसरी मंजिल, दोबारा कहता हूँ, हमें तीसरे दर्जे की पार्टी हम नहीं है। ये वो पार्टी है जो 56-57 साल से अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती रही है। इट्स ए ट्रू पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचती है। लेकिन पार्टी मुतमिन हो, उन्होंने ऊपर जो भी सेटअप हुकूमती बना उसमें एक मुनासिब हिस्सा अपना लिया, लेकिन मैं अपनी पार्टी को, अपनी क्या कहना चाहिए, शहीदों की जमात को इस तीसरे दर्जे का मुस्तहिक नहीं समझता। ये मेरी पार्टी फर्स्ट लेयर पार्टी है और सफ़े अव्वल की जमात है और इंशाअल्लाह ये बनेगी बहुत जल्दी। अपने नौजवान कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके सरपरस्त उनके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हिदायत के नतीजे में हुकूमतें बन गई। जैसे जहाँ जो सेटअप था उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। जो लीडरशिप सोचती है वो बेहतर सोचती है और उसी के हिसाब से मेरी पार्टी पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी इस इलेक्शन के बाद बन के उभरी है। हालांकि सीटों के लिहाज से हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन ठीक है, जिस ट्रमाइल से मेरी जमात निकली है, जिस 2008 के बाद से, इलेक्शन के बाद से 13, 18, 24 हमारे मुसलसल स्ट्रगल में रहे हैं और इसका इतराक कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप को भी होगा। उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी, उस ख़ानदान ने। और यहाँ मैं सबसे पहले तो ये फातिमा बीबी को और उनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके घर में बड़े से बाद अल्लाह ने खुशियों की बरसात की है। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है जिनका नाम मीर मुर्तज़ा है। अल्लाह ऐसी अनगिनत खुशियाँ इस ख़ानदान पे नाजिल करे, अपने रहमतें नाजिल फरमाए। ये तो जो होना था हो गया। इलेक्शन में जो भी रिज़ल्ट आए, लेकिन मेरी पार्टी लड़ी, बहुत अच्छे तरीके से लड़ी। तो इंशाअल्लाह हमें इसे स्पीड अप करना है, एक्सपीडाइट करना है इस प्रोसेस को, क्योंकि जब ये पार्टी बनी थी ना कोई मीडिया था, ना उन्हें इस तरह की सपोर्ट हासिल होती थी। मेरी पार्टी तो शुरू से ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही। मैं मानता हूँ कि उसमें अब वो लेवल नहीं है, लेकिन दोनों साइड पे अब कुछ ना कुछ इदराक है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। तो मेरे भाइयों,
اللہ میری پارٹی کو بہت جلد اپنے اصل مقام تک پہنچائے، جو اس کا بلند ترین مقام تھا۔ آج میں ایک اپنے دل کی بات کرنے لگا ہوں، جو کہ ود ان پارٹی اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کہہ رہا ہوں، یہاں کسی دوسری جماعت کے ساتھیوں کو یا یوتھیوں کو انٹرفیئر کرنے کی قدرت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ عام طور پر 2-3 ہوتے ہیں، ایک فرسٹ ایئر ہوتی ہے جس پہ پھر جو کہ پارلیمنٹیرین پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ اوپر جا کے اقتدار شیئر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کی تنظیمی آرگنائزیشن ہے، جس میں مختلف عہدوں پر مختلف لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور ان کی ایک شناخت بنتی ہے۔ اور تیسرے نمبر کی پارٹی ہوتی ہے، تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں ورکرز، مجھ جیسے، جس میں شودر سمجھتا ہوں۔ جو اوپر ہیں وہ برہمن، کھستری ہوئے، سب کچھ ہر جگہ موجود ہے، میری پارٹی میں بھی ہے۔ اور میں شودر برادری سے تعلق رکھتا ہوں پارٹی میں، کیونکہ میں صاف کہوں، اس سے مجھے بہت سارے میری پارٹی کے ساتھی مجھے بے پناہ تنقید کریں گے، مجھے کچھ کہیں گے، لیکن میں کب تک خاموش رہوں؟ جب تک میں برداشت ہوتا رہا۔ میں 56 سال سے پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، دن رات کام کر رہا ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، ہر جگہ ہوں، میں کام کر رہا ہوں۔ اور اس الیکشن میں بھی چاہے میں بیمار تھا، لیکن میری وجہ سے جتنے ووٹ پارٹی کو ملے وہ میں اس میں ثابت کر سکتا ہوں۔ اور اس میں کافی حد تک میرے حلقے کے ایم پی ایم این اے کا بھی تعلق ہے، جو کہ جو سید یوسف رضا گیلانی تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی سیٹ چھوڑی، سینٹ سے الیکٹ ہوئے، انشاءاللہ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ میں انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم کے بارے میں بھی کہتا ہوں، وہ ایک بہت قابل عزت، قابل احترام شخصیت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں سید یوسف گیلانی، جو کہ پارٹی کے ساتھ 88 سے بہت لائل رہے ہیں، پارٹی نے بھی انہیں ویل ڈیزروڈ رسپیکٹ دی ہے، مقام دیا ہے۔ لیکن مجھے ایک اپنی لیڈرشپ سے ایک بات کرنی ہے کہ کیا ہم اسی طرح 5-5، 10-10، 15-15 سیٹیں ہر الیکشن کے بعد جیت کر سمجھ لیں گے کہ کیا ہم کلیم کر لیں گے کہ ہم پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے، پاکستان کی بہت پرانی پارٹی، جس کی پوری ہسٹری جو ہے نا وہ اسٹرگل سے بھری پڑی ہے۔ تو مسلسل وہ میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پارٹی کا ایک ترین ورکر ہوں۔ ایوب خان کے خلاف ہم نے کام کیا، مزاحمت کی، وہ ملعون ضیاء الحق کے خلاف کی، جس کا نام لینا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں۔ پھر ایون مشرف کے خلاف بھی ہم لڑے، اور لیکن ہم کیونکہ نچلے درجے کے ورکر ہیں، اس لیے ہم لیڈرشپ کو نظر نہیں آتے۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں جتنا ایجوکیٹ کر سکوں اپنے نوجوانوں کو، اتنا کم ہے۔ یہ الیکشن پی ٹی آئی نہیں جیتی، وہ ممی ڈیڈی کلاس جیتی ہے۔ میں ان جو خود نکلی ہے، جنہیں نکالا نہیں گیا، لوگوں نے نہیں نکالا، وہ خود ہی جیتے ہیں۔ اس میں کوئی عمران خان کا تعلق نہیں ہے، ان میں ان کی وہ سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں عمران نہیں، پاکستان نہیں، عمران چاہیے۔ تو میں ایسی سوچ اگر میرے اندر آئے تو اس سے پہلے اللہ میرا سانس لے لے۔ پاکستان ہے تو ہم سب کو یہ ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو پاکستان خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرے یوتھوں کو بھی ہدایت ہے، خدا را پاکستانی بنی ہے اور پاکستانی سوچیے۔ خیر حکومتیں بن گئی، جیسا بھی ایک سیٹ اپ بنا لیڈرشپ کے فیصلوں کے مطابق، جو بیسٹ پاسبل انہوں نے اکاموڈیشن لینی تھی وہ لے لی۔ اب اس وقت صدر پاکستان بھی ہمارے قائد ہیں، محترم صدر آصف علی زرداری، انشاءاللہ سید یوسف گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے۔ گورنر بھی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ نے پارٹی کو اتنے مشکل ایٹماسفیئر سے نکال کے یہاں لے آئے، تو اگلے الیکشن میں ہم انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔
لیکن اگر پارٹی نے کوئی ورکرز کے بارے میں بھی سوچا تو یوسف گیلانی صاحب نے یہاں کی سیٹ چھوڑی ہے. یہاں ان کے موسٹ پروبیبلی ان کے صاحبزادے سید علی قاسم گیلانی الیکشن لڑیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے، اپنے اللہ سے پہ بھروسہ ہے پورا، کہ جنرل الیکشن نسبت اس دفعہ پیپلز پارٹی اس حلقے 148 میں جو سید یوسف گیلانی نے خالی کیا ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر نتیجہ دے گی. لیکن میری لیڈرشپ سے گلہ ہے کہ ہر پارٹی میں شاید ہوتا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. یہاں ورکرز کو عزت نہیں دی گئی، نہ دی جاتی ہے، اور انہیں ہمیشہ دروازے کے باہر رکھا جاتا ہے. وہ ہر وقت کبھی انہیں ریسیونگ اینڈ پہ نہیں لایا گیا، ٹیبل کے اس پار وہ نہیں بیٹھے. وہ پارٹی کے لڑتے ہیں، مشکلیں بھگتتے ہیں، سزائیں بھگتتے ہیں، لیکن پارٹی کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑتے. وہ اور جتنے بھی ووٹ لیتے ہیں اس میں پارٹی کا بہت بڑا، ورکر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، جسے لیڈرشپ مانے نہ مانے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. میں 56 سال سے ہوں، پارٹی کے چند گنے چنے سینئر ترین ورکرز میں سے ایک ہوں اور الحمدللہ آج تک میں نے پارٹی کو دیا ہے بہت کچھ، لیا کچھ نہیں ہے. لیکن کب تک؟ اگر پارٹی ورکرز کو عزت نہیں دیتی تو پارٹی کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتی. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. آج میں صرف اپنے چیئرمین سے، کو چیئرمین سے یوسف گیلانی صاحب سے، مخدوم احمد محمود صاحب سے، سب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، میری دلی درخواست ہے کہ خدا را ورکرز کو اپنائیں، ان کو اونرشپ دیں، وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ انہیں ان کا پراپر مقام دیں. یہاں آپ، میری پارٹی بہت خوش قسمت ہے کہ اس کو مخلص ورکر ملے ہیں. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو اس پیپلز پارٹی کا ورکر ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو خدا را ان کے بارے میں سوچیں، حکومت ساز سے نکل کر تنظیم سازی پر توجہ دیں، ویل ڈیزرو لوگوں کو آگے لائیں، جو پبلک میں اپنا پینیٹریشن رکھتے ہوں وہاں ان کا تعلق کو ڈائریکٹ، ورنہ جو بھی آئے گا سب اچھا کی رپورٹ دے گا. سب اچھا کی رپورٹ میں کم از کم نہیں دے سکتا کہ سب اچھا ہے ہی نہیں. تو میری ساری لیڈرشپ سے درخواست ہے کہ میری اس توجہ، اگر میرا میسیج جو یقیناً پہنچے گا، اور مجھ پہ اس پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوگی، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آئی ٹائم کیئر، جو مجھے اچھا سمجھتا ہے سمجھے، جو مجھے برا سمجھتا ہے سمجھے. جو برا سمجھتا ہے تو اس سے وہ میرا کچھ لے نہیں لے گا، لیکن جو اچھا سمجھتا ہے ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے کسی قسم کا. اس لیے میں یہ آواز اٹھانے کی جرات کر رہا ہوں کہ خدا را پارٹی ورکرز کو ان کا جائز مقام دیں، انہیں جو وہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں ورکرز پارٹی کے لیے، انہیں وہاں فٹ ان کریں، اور اگلے الیکشن کی تیاری ابھی کریں. جیسے ہم سید علی قاسم گیلانی جو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس حلقے سے پیپل پارٹی کے امیدوار ہوں گے، تو ان کے لیے ہم کام شروع کر چکے ہیں. لیکن میری بار بار گزارش ہے، خدا را تنظیم سازی پر توجہ دیں، اور ڈیزرونگ لوگوں کو اور کیپیبل لوگوں کو سامنے لائیں. بہت بہت شکریہ.